अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इंग्लैंड और वेल्स में 2024 में मोहम्मद मुसलसल दूसरे साल लड़कों के लिए सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम बन गया। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए आज़रबाईजान और मुतअद्दिद वस्ती एशियाई ममालिक को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने के लिए मुतहर्रिक। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 1,60,00,000 बाशिंदों को पानी की किल्लत का सामना। सुनामी का खतरा है या टल गया? और बर्तानिया में डॉक्टर्स की हड़ताल। टॉप स्टोरीज आपने देखी नाजरीन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और सबसे पहले आपको लेकर जाते हैं बर्तानिया की जानिब, जहां पर एक बड़ी मज़ेदार ख़बर हमारे सामने आई है और ये ख़बर है नामों के हवाले से। बर्तानिया में ये एक रिपोर्ट जारी होती है इंग्लैंड और वेल्स के हवाले से, और इंग्लैंड और वेल्स में 2024 में अगर बात की जाए तो मोहम्मद जो नाम है वो मुसलसल दूसरे साल लड़कों के हवाले से मकबूल तरीन नाम के तौर पर सामने आया है। सबसे ज़्यादा रखे जाने वाले नाम के तौर पर मोहम्मद नाम जो है वो सामने आया है। बर्तानिया का बेसिकली इदारा शुमारियात है जिसका नाम है ONS। अब ये ONS जो है ये बेसिकली स्टेटिस्टिक्स जारी करता है। सारे मुल्क में जो नाम है उनका एक एनालिसिस किया जाता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है, और उस हवाले से ये बात सामने आई है कि 2024 में मोहम्मद नाम जो है वो सबसे ज़्यादा रखा गया और 2023 में भी ये नाम जो है वो सरे फहरिस्त था। अब अगर ये इसी मोहम्मद नाम की थोड़ी सी हम अगर हिस्ट्री को देखें बर्तानिया के हवाले से, तो 2016 से ये नाम जो है ये टॉप 10 नामों में शामिल है बर्तानिया के। 2022 में ये दूसरे नंबर पे था, 2021 में ये 5वां मकबूल तरीन नाम था, और अब पिछले 2 सालों से यानी 2023 और 2024 में ये टॉप पर आ रहा है। अच्छा, अगर लड़कों के दीगर जो मकबूल नाम हैं उनकी हम बात करें तो नूह जो है वो दूसरे नंबर पर है नाम, और उसके अलावा ओलिवर जो है वो तीसरे नंबर पर मकबूल तरीन नाम है। और फिर अगर हम लड़कियों की बात करें तो ओलिविया और अमेलिया ये मुसलसल तीसरे साल मकबूल तरीन नामों के हवाले से ये सामने आए हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात सामने आई है वो ये कि जो शाही ख़ानदान है बरतानिया का, उससे जो मंसूब नाम है वो मकबूलियत में उनकी जो है वो कमी आ रही है, और जॉर्ज जो है वो अब 6ठे नंबर पर मकबूल तरीन नाम है, और विलियम जो है वो 27वें नंबर पर आ गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ खित्ता फ़लस्तीन की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनकी जानिब से कुछ दिन पहले एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ग़ज़ा में जो कहत की सूरत हाल है और जो ग़ज़ाई क़िल्लत की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। अब अमरीकी सदर की तरफ से ये बयान आना ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमरीका और इसराइल जो हैं ये दोनों आपस में बिल्कुल एक जान दो क़ालिब वाला मामला है इनका, और इसराइल जो कुछ भी कर रहा होता है अमरीका की उसको सपोर्ट मुकम्मल तौर पर हासिल होती है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आना ये एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एक और काम शुरू किया हुआ है। वो काम ये है कि जो सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएं और वो सब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो जाए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो ये काम कर रही है अब कि आज़रबाईजान और दीगर जो वस्ती एशियाई जो ममालिक हैं उनको अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल करने के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त एफ़र्ट्स कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अमेरिका के जो खुसूसी एलची हैं स्टीव विटकॉफ, वो पहुँचे जी ग़ज़ा, और ग़ज़ा जाकर उन्होंने मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं ग़ज़ा के और जो इमदादी कैंप हैं उनका दौरा किया है। इस हवाले से आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान, ट्रंप हो गए परेशान। ट्रंप का इसराइल को रियासत तस्लीम कराने का मिशन तेज हो गया। वस्ती एशियाई ममालिक को शीशे में उतारने की कोशिशें तेज कर दी गयी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए आज़रबाईजान से मुज़ाकरात कर रही है। ट्रंप इंतजामिया दीगर मुतादिद वस्ती एशियाई ममालिक को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने के लिए भी मुतहरिक हो गई है। आज़रबाईजान का पड़ोसी मुल्क आर्मीनिया के साथ कशीदा ताल्लुकात का फायदा उठाते हुए ट्रंप दोनों ममालिक को मकासद पूरे करने के लिए घेर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदा करवाने पर गौर कर रहे हैं
لیکن اس کے لیے ابراہم اکارڈ میں شامل ہونے کی شرط رکھی گئی ہے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق آذربائیجان کے عہدیداروں نے تاجکستان سمیت دیگر وسطی ایشیائی ممالک سے بھی رابطہ شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف نے غزہ میں مختلف امدادی کیمپوں کا دورہ کیا اور 5 گھنٹے گزار کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے رفح میں ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے حکام سے ملاقات بھی کی اور جاری امدادی منصوبے کا معائنہ کیا، جس پر صدر ٹرمپ کریڈٹ لیتے نظر آئے اور کہا کہ ہم بھوکے افراد کو خوراک پہنچانا چاہتے ہیں۔ I did. I spoke to Steve Woodcock. We had a great meeting with a lot of people, and the primary meeting was on food. And he also had some other conversations that I'll tell you about later. But he had a meeting on getting the people fed, and that's what we want. And I'll see you later on. لیکن وٹکوف کے دورے کے چند گھنٹوں بعد ہی اسرائیلی فورسز نے ایک امدادی کیمپ کے قریب 3 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید کر دیا اور امریکہ کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری بھی جاری ہے اور آج بھی امداد کے منتظر 38 فلسطینیوں سمیت مزید 83 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ پروگرام میں آگے بات کرتے ہیں جی ایران کے حوالے سے۔ ایران کے حوالے سے ایک بڑی تشویشناک خبر آئی ہے۔ ایران کا شہر تہران، اب تہران میں پانی کی قلت کا معاملہ سامنے آیا ہے، اور یہ پانی کی جو قلت ہے اس کی وجہ سے جو افیکٹڈ لوگ ہیں وہ ہیں 1,60,00,000 باشندے۔ تہران میں رہنے والے 1,60,00,000 باشندے اس وقت شدید پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں، کافی پریشان ہیں یہ لوگ۔ اور یہ جو سلسلہ ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً پچھلے 5 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ 5 سال سے وہاں پر کچھ قحط کا معاملہ ہے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ بارشیں وہاں پر بہت زیادہ کم ہوئی ہیں۔ بارشیں تقریباً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 40% ایران میں جو ہے وہ ریڈیوس ہو گئی ہے۔ اگین یہ فنومینا جو ہے یہ گلوبل وارمنگ والا فنومینا ہے، کہیں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، طوفان زیادہ ہو رہے ہیں، اور کہیں پر بارشیں بالکل نہیں ہو رہی ہیں۔ تو 40% کم بارشیں ہوئی ہیں ایران میں۔ پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے ٹیمپریچرز کی، تو ایران میں بہت زیادہ گرمی بڑھی ہے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر ایک اور فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کی آبادی میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو جب آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر پانی کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ جو زیر زمین سے پانی نکالا جاتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں پر بھی یہ سسٹم رائز ہے، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے۔ اور زیر زمین سے پانی نکالنے کا جو معاملہ ہے اس کی طرف لوگ کافی زیادہ راغب ہوئے ہیں۔ تو پانی کی جو سطح ہوتی ہے، جو انڈر گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے، اس میں بھی قلت ہو گئی ہے۔ اب اس حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ تقریباً 1,60,00,000 لوگ جو کہ اس میٹروپولیٹن سٹی میں رہتے ہیں وہ پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ اور اگر ہم ڈیمز کی بات کریں تو اس علاقے کو پانی فراہم کرنے والے ڈیم جو ہیں وہ تقریباً سوکھ چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ ڈیمز جو ہیں ان میں بھی پانی نہیں ہے۔ تو یہ سب لوگ جو کہ بڑی بلند و بالا عمارتوں میں رہتے ہیں، تہران میں بڑی عمارتیں ہیں، وہاں پر ان کو پانی کی قلت ہے۔ وہ پھر ٹینکروں سے پانی بھاری بھرکم قیمت دے کر خریدتے ہیں، جیسا کہ یہ ہمارے یہاں پر رائج ہے۔ یہ ساری خبریں جو ہیں وہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کہیں نہ کہیں ہمارا معاملہ لگ رہا ہے، ہماری بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب گورنمنٹ کی طرف سے ایک بڑا انٹرسٹنگ پلان سامنے آیا ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے پلان یہ ہے کہ وہ ہفتے میں ایک اضافی چھٹی دینے پر غور کر رہی ہے تاکہ اس سے پانی کی جو کچھ قلت ہے اس پر قابو پایا جا سکے۔ اور اگر پانی کی اس قلت پر قابو نہیں پایا گیا تو پھر کچھ عرصے میں خدشہ یہ ہے کہ تہران جو ہے وہ مکمل طور پر غیر آباد ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ مائیگریٹ کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ مائیگریشن کا سوچ رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہاں سے تقریباً ساری آبادی جو ہے وہی مائیگریٹ کر جائے گی، اور تہران جو ہے وہ ایک مکمل غیر آباد شہر بن جائے گا۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ معاملہ افغانستان اور قطر کا۔ قطر کے حوالے سے ایک بڑا زبردست اعلان سامنے آیا ہے۔ قطر نے اعلان یہ کیا ہے کہ وہ 3,000 سے زائد افغان باشندوں کو ملازمتیں فراہم کریں گے۔ تو اب یہ پورا معاملہ جو ہے وہ افغانستان میں اٹھا ہے، اور افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ رجسٹریشن کروا رہے ہیں قطر میں ملازمت کے حوالے سے۔ اب یہ جو بیان ہے یہ آیا ہے جی طالبان حکومت کی جو ایک معاہدہ ہوا تھا اس مہینے، خلیجی ریاست قطر جو ہے اس کے ساتھ
معاہدہ ہوا, دونوں ممالک نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کا بیسک مدعا یہ تھا کہ قطر کی طرف سے 3100 افغان مزدوروں کو قطر میں بھرتی کیا جائے گا. اچھا, اب درخواستیں جمع کرنے کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے افغانستان میں, اور کئی لوگ جو ہیں وہ درخواستیں جمع کرنے کے لیے سامنے آئے ہیں. اب یاد رکھیے گا, یہ جو ملازمتیں ہیں یہ ہیں 3100 اور 15500 کے قریب جو اسٹیمیٹ لگایا جا رہا ہے افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے ان کی طرف سے. ان کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ تقریباً 15 یا 15,500 لوگ ایسے ہیں جو کہ اس پورے معاملے کے لیے رجسٹر کروائیں گے. پھر ظاہر ہے ان میں سے ویٹنگ ہوگی, ان کا انالیسس ہوگا, اور اس میں سے پھر 3100 لوگ جو ہیں وہ سلیکٹ ہوں گے اور ان کو پھر قطر بھیجا جائے گا ملازمت کے لیے. اور طالبان حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو ملازمتیں ہیں یہ ملک میں شدید جو غربت ہے اس وقت اور شدید جو بے روزگاری ہے اس کے خلاف جو ہے یہ ایک بڑا اہم اقدام ہے, اور اس کے لیے وہ قطر کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی, اور چین کا رخ کرتے ہیں. چین میں ہم سب جانتے ہیں کہ شدید بارشیں ہو رہی ہیں, کئی علاقوں میں طوفان اور سیلاب کا معاملہ بھی ہے. اب چین سے ایک خبر آئی ہے, بڑی افسوسناک خبر ہے کہ چین کا جو دارالحکومت ہے بیجنگ, وہاں پر بزرگ افراد کے لیے ایک کیئر ہوم تھا یا کیئر سینٹر تھا, وہاں پر سیلاب کی وجہ سے 31 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. اب ڈیٹیل اس کی کیا ہے, چین میں ہم سب جانتے ہیں شدید بارشیں ہو رہی ہیں, کئی لوگوں کی ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے. اب وسطی بیجنگ جو ہے اس کا ضلع ہے میون, وہاں پر ایک ٹاؤن میں بزرگ افراد کے لیے یہ ایک کیئر سینٹر بنایا ہوا تھا, ایلڈرلی کیئر سینٹر, اور وہاں پر تقریباً 77 لوگ تھے جو کہ وہاں پر مقیم تھے. اور جب بارش شدید ہوئی, سیلاب کی کیفیت پیدا ہوئی تو وہاں پر بھر گیا پانی, اور اس پانی میں 40 لوگ ایسے تھے, 40 بزرگ ایسے تھے جو کہ اس میں پھنس گئے تھے. اور پھر اس کے بعد یہاں پر اگر ہم پانی کا اسٹیمیٹ لگائیں تو تقریباً 2 میٹر کے قریب, یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ 6 فٹ سے کے قریب جو ہے وہ پانی جمع ہو گیا تھا, اور اس وجہ سے پھر لوگ جو ہیں وہ نکل نہ سکے, اور 31 افراد جو ہیں وہ اس معاملے میں ڈوب کر ہلاک ہوئے تھے. اور چائنا کی طرف سے پھر چینی عہدیداروں کی ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی, اور اس میں انہوں نے اقرار کیا کہ جی ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو علاقہ ہے اس میں بھی پانی بھرنے کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی, اور پانی کی جو نکاسی ہے وہ یہاں سے نہیں ہو سکے گی, اور اس پر انہوں نے معذرت بھی کی ہے. اب پروگرام میں آپ کو لے کر جاتے ہیں سویڈن کی طرف, جہاں پر EU اور افریقہ یہ دونوں کے درمیان جو امیگریشن کا معاملہ ہے اس میں کچھ قوانین کے حوالے سے تبدیلیاں کی گئی ہیں. یہ تبدیلیاں کیا ہیں یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے سویڈن سے زبیر حسین صاحب. جی زبیر, بتائیے گا کہ یہ جو امیگریشن جو پالیسی ہے, مائیگریشن پالیسی ہے, اس میں کیا تبدیلی آئی ہے, کیا شفٹ ہوا ہے؟ جی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ یورپی یونین نے اس وقت جو ہے افریقی ممالک پہ اپنا دباؤ جو ہے وہ ڈالنا شروع کیا ہے. یوں تو بہت سارے امدادی پیکج یورپی یونین کی جانب سے افریقی ممالک کو دیے جا رہے تھے, لیکن اس بار یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ انلیگل امیگریشن کو, اسائلم سیکرز کو روکنے کے لیے یورپی یونین کی جانب سے یہ بیان اور یہ دباؤ سامنے آیا ہے کہ اگر افریقی ممالک کو یورپی یونین میں اگر کوئی اس طریقے کی دلچسپی نظر آتی ہے کہ کوئی مالی امداد دی جائے تو آپ کو انلیگل امیگریشن کو, اسائلم سیکرز کو روکنا ہوگا. اور اس حوالے سے ٹیونس, مصر اور موریتانیہ کے ایسے ممالک جو یورپی یونین کی بارڈر کے نزدیک ہیں, ان سے یہ درخواست کی گئی ہے یورپی یونین کی جانب سے کہ ہم آپ کو لاکھوں یورو جو ہے وہ امداد کی صورت میں دیں گے اگر آپ جو یورپی یونین کی جانب بڑھتی ہوئی امیگریشن کو افریقہ سے روک سکیں. اس حوالے سے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پر گہرے تشویش کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے, کیونکہ ان ممالک میں خاص طور پہ اگر بات کی جائے افریقی ممالک میں انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ اسمگلنگ کے جو ایجنٹ ہیں وہ جو برا برتاؤ کرتے ہیں اور وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ برا برتاؤ کرتی ہیں. اس کو مد نظر رکھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر امدادی پیکیج کو مدد کی بنیاد پر نہ دیا جائے اور کسی شرائط کی بنیاد پر دیا جائے تو یہ ایک ایسا اقدام ہوگا کہ جس میں انسانی حقوق پامال ہوں گے. یہ بات یہاں پر کہنا بہت ضروری ہوگی کہ نہ صرف یورپی یونین, ایسے ممالک یورپ کے خاص طور پر اٹلی کی بات کی جائے, انہوں نے پہلے ہی ٹیونس جیسے ملک سے اپنا ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کسی طریقے سے انلیگل امیگرینٹس کو روکیں گے تو آپ کو امدادی پیکیج دیے جائیں گے. تو یہی صورتحال ہے اس وقت یورپی یونین میں, بڑھتی ہوئی مہاجرت کو روکنے کے لیے یہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں, مگر یورپی یونین کا یہ اقدام پوری دنیا کی نظروں میں ایک ایسا قدم ہے کہ جس کو ایک آپ سمجھیں کہ بلیک میل کہا جا رہا ہے, ایک ایسا دباؤ کہا جا رہا ہے کہ جس کو روکنا بہت ضروری ہے, ورنہ افریقی ممالک کے لیے امدادی پیکیج نہ صرف شرائط کی بنیاد پہ ہوں گے بلکہ انسانی حقوق کی پامالی کی بنیاد پر بھی ہوں گے.
بہت شکریہ ادا کریں گے زبیر حسین آپ کا. ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سویڈن سے اور بات ہو رہی تھی کہ ای یو اور افریقہ کے درمیان جو مائیگریشن پالیسی ہے اس میں کس قسم کی تبدیلیاں آئی ہیں. اب رخ کرتے ہیں روس کا, جہاں پر اب سے کچھ دن پہلے ایک بہت شدید زلزلہ آیا تھا اور پھر اس زلزلے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی تھی. کئی ممالک ایسے تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ جو سمندری جو ویوز ہیں وہ بھی محسوس کی اور بہت زیادہ وہاں پر سونامی کا خطرہ تھا. اب ان ممالک میں امریکہ شامل تھا, ان ممالک میں کینیڈا شامل تھا, جاپان شامل تھا. اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کر رہے تھے کہ زلزلے کا اور سونامی کا آپس میں تعلق کیا ہے, اور پھر اگر یہ سونامی کی وارننگ جاری کی جا رہی ہے تو روس سے اتنے دور ممالک امریکہ اور کینیڈا میں کیوں جاری کی جا رہی ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے کہ جو روس کے قریب ممالک ہیں انہیں خطرات لاحق ہوں؟ تو یہ پورا معاملہ ہے جو کہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے, اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں سید طارق حسنی صاحب جو کہ جیولوجسٹ ہیں اور اس معاملے پر گہری نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. بہت شکریہ آپ کا, پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں یہ سمجھا سکیں کہ سونامی کا اور زلزلے کا آپس میں جو تعلق ہے وہ کیا ہے, کنیکشن کیا ہے ان دونوں کا؟ دیکھیں سونامی جو ہے وہ زلزلہ اگر کوئی سمندر کے اندر آئے اور سمندر کے اندر بہت بڑی کوئی واٹر کی جب ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اس ارتھ کوئک کے آنے کی وجہ سے, ڈسپلیسمنٹ ایسے کہ اگر فرض کریں زمین پھٹ جائے اور وہ اس کا ایک حصہ نیچے چلا جائے دوسرا حصہ اوپر چلا جائے, تو جو پانی وہاں موجود ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک بہت بڑا والیوم جو ہے وہ ڈسپلیس ہوتا ہے اور پھر وہ ایک بڑی ویو کی شکل میں آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور جہاں پر بھی اس کو پہلا کوسٹل ایریا مل جائے, زمین مل جائے, وہاں پہ وہ جا کے اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے جو سونامی کا لفظ ہے یہ بیسیکلی سمندر کے اندر کسی قسم کا زلزلہ یا آتش فشانی عمل کی وجہ سے یہ واقع ہوتا ہے. تو سونامی بیسیکلی ارتھ کوئک کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہے. اب یہ جو زلزلہ روس میں آیا تھا یہ سونامی کے حوالے سے کتنا خطرناک تھا, اور اس کے حوالے سے پھر جو سونامی کی وارننگز جاری کی گئی تھیں مختلف ممالک میں, تو کہاں کہاں پر اس زلزلے کی وجہ سے سونامی کا خطرہ تھا اور ہے؟ دیکھیں روس کا جو نارتھ ایسٹرن پارٹ ہے وہاں پر ایک پیننشولا ہے جس کا نام ہے کمچٹکا. یہ زلزلہ وہاں اس کمچٹکا کے ساؤتھ کے اندر کوئی تقریباً وہاں سے 200-250 کلومیٹر دور ایک بڑا ٹرینچ ہے نارتھ پیسیفک اوشین کے اندر. وہاں اس ٹرینچ کے اندر یہ والکینک ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس نے کہ یہ ارتھ کو جو لے کے آیا ہے, اور اس کی وجہ سے کیونکہ یہ 8.8 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ تھا جو کہ بہت بڑا تھا, تو اس کے توقع یہ تھی کہ یو ایس کا جو ایسٹرن کوسٹ ہے ویسٹرن کوسٹ ہے وہ کینیڈا اور اسی طریقے سے جو جاپان اور کوریا وغیرہ کا علاقہ ہے یہ متاثر ہو سکتا تھا. بلکہ ساؤتھ امریکہ جو ہے, ساؤتھ امریکہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس کے اثرات چلی تک جائیں, مگر خیر وہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس نے کوئی بہت بڑی تباہی نہیں بچائی. اور اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں, کیونکہ پاکستان کی جو ساحلی پٹی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے, پاکستان کی جو کوسٹ لائن ہے وہ تقریباً 1100 کلومیٹرز ہیں, تو پاکستان کو تو کسی قسم کے سونامی کا خطرہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان تو یہاں سے بہت دور ہے اور یہ جو جگہ ہے اس کے درمیان میں بہت ساری اور لینڈ ہے. اگر سونامی کا جو بھی خطرہ ہوگا وہ پاکستان میں کوئی اس پرٹیکولر زلزلے سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, مگر کیونکہ رستے کے اندر بہت ساری اور کانٹیننٹل ایریاز ہیں, بڑے آئلینڈ ہیں, تو وہ سونامی کے اثرات کو روک دیتے. تو بنیادی طور پہ سمندر تو سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں, مگر چونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے اور رستے میں بہت سارے اور ممالک ہیں, کانٹیننٹس ہیں, تو اس وجہ سے پاکستان کے ساحل کو اس سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اب میں چاہوں گا کہ یہ بھی تھوڑا سا اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں کہ امریکہ اور کینیڈا تک جو سونامی کی وارننگز جاری کی گئی تھی, اور کچھ ساحل ایسے تھے جہاں پر بہت بڑی بڑی لہریں بھی دیکھی گئیں ان ممالک میں, تو یہ ممالک تو روس سے بہت زیادہ دور ہیں, وہاں پر سونامی کا اتنا زیادہ خطرہ کیوں تھا؟ جی ایسے لگتا ہے کہ دور ہے, مگر اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ رشیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو الاسکا ہے اس کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ایک ایریا ہے, اس کا نام ہے بیرنگ اسٹریٹ.
تو یہ جو بیرنگ اسٹریٹ ہے بیسیکلی یہ دونوں بڑے ملکوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. ان کے درمیان بعض جگہ 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کینیڈا جو ہے یہ روس سے بہت قریب ہے. مگر آپ کو اس کے لیے روس کا جو ایسٹرن سائڈ ہے اور امریکہ اور کینیڈا کا جو نارتھ ویسٹرن پارٹ ہے وہاں سے نقشے میں دیکھنا ہوگا تو یہ بہت ہی قریب ہو جائیں گے. اور نارتھ پیسیفک اوشین جو ہے یہ دونوں کے درمیان میں ان روس کا جو ناردرن ایریاز ہے اور اسی طریقے سے جو امریکہ کا اور کینیڈا کا جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں ان کے درمیان میں بیرنگ سی ہے, نارتھ پیسیفک اوشین ہے. تو اس لیے بہت قریب ہے, زیادہ دور نہیں ہے. اور فائنلی سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب ظاہر ہے یہ زلزلہ جو ہے یہ تو ختم ہو گیا, لیکن اس کے بعد جو سونامی کا خطرہ تھا کیا یہ بھی اب ختم ہو چکا ہے؟ اور اگر ختم نہیں ہوا تو یہ سونامی کا خطرہ کتنے عرصے تک رہتا ہے اور کتنے عرصے بعد ختم ہوگا؟ اچھا, جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے جو میں نے بلکہ آج بھی دیکھی ہے, یو ایس جی ایس نے اعلان کیا ہے کہ اب فردر یو ایس کوسٹل سائٹ کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. شاید ممکن ہے کہ ابھی تک روس کا کچھ علاقہ متاثر ہوا ہو جس کی کوئی خاطر میرے پاس کوئی خاص اطلاع نہیں ہے, مگر جہاں تک امریکہ کا اور کینیڈا کا تعلق ہے وہاں پر اب یہ سونامی وارننگ ختم کر دی گئی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. سید طارق حسنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, معروف جیولوجسٹ, اور ان سے بات ہو رہی تھی کہ روس میں جو زلزلہ آیا تھا, شدید زلزلہ, اس کے بعد دنیا کے کئی ممالک میں سونامی کی وارننگز جاری کی گئی تھیں. ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے اور کہاں کہاں پر خطرہ تھا اور کہاں کہاں پر اب بھی خطرہ ہے. میں سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں برطانیہ کا, جہاں پر جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کی ایک شدید قسم کی ہڑتال جاری تھی اور اب وہ ہڑتال ختم ہوئی ہے. پاکستان میں تو ہم سنتے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتالیں ہوتی رہتی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں, پھر نیگوسیشنز کے بعد جو ہے وہ معاملہ پھر بڑھ جاتا ہے, دوبارہ سے ہڑتال شروع ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی کچھ معاملہ ہے برطانیہ کے ینگ ڈاکٹرز کا یا جونیئر ڈاکٹرز کا. اب انہوں نے ہڑتال کی اور اب گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی ان کی, اور پھر اس کے بعد اب یہ ہڑتال جو ہے یہ ختم ہوئی ہے. اس کی ذرا تفصیل جانتے ہیں. ایم عالم صاحب ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, یو کے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم ایم عالم صاحب, تھینک یو آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ یہ اگر آپ ہمیں تھوڑا سا سمجھا سکیں کہ یہ جو ڈاکٹرز کی جو حالیہ ہڑتال تھی اس کی بنیادی وجوہات کیا تھیں, کیا ریزن تھی اس کی, اور دوسرا یہ کہ کس کس شہر میں یہ جو بی ایم اے ہے اس کی طرف سے ہڑتال کی گئی تھی. جی ہاں, اس کی تفصیل میں یوں بتانا چاہوں گا کہ بی ایم اے برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کی تنخواہوں میں 26 سے 29% کمی کی گئی ہے. بی ایم اے افراط زر کے حساب سے ریسٹوریشن پے مکمل بحالی کا مطالبہ کر رہی ہے. یہاں پر یہ بات بھی میں بتانا چاہوں گا کہ 2024 میں ایک عارضی معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت 22.3% تنخواہ بڑھائی گئی اور 6% اضافی 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ بھی پے کیا گیا. لیکن بی ایم اے نے اس معاہدے کو کوئی اتنا سراہا بھی نہیں, اور انہوں نے کہا یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے جس کو کیا جا رہا ہے, اور تنخواہوں کی مکمل بحالی تک بی ایم اے جو ہے وہ اپنے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گی. حکومت نے کچھ نرمی برتی مگر حکومت نے بھی مکمل جو بحالی ہے تنخواہ کی اس مطالبے کو ماننے سے انکار کر دیا. اور اب جو ہے اس ہڑتال کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا یہ ہڑتال مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے یا پھر کچھ وقت کے لیے معطل ہوئی ہے؟ جی ہاں, ڈاکٹروں نے 5 روزہ جو مکمل ہڑتال کی 25 جولائی 2025 سے لے کر 30 جولائی تک انہوں نے مکمل آپریشن بند رکھا, اور بی ایم اے برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن نے 2026 تک مزید ہڑتالوں کا جو ہے وہ کہا ہے, اور انہوں نے اختیاری مینڈیٹ جو ہے وہ بھی حاصل کر لیا ہے. لہٰذا یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا. اچھا, ایک چیز میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا سمجھائیں مجھے کہ جو برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن ہے بی ایم اے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو تنخواہیں 2008 میں دی جا رہی تھیں ان کو وہی تنخواہیں اب بھی دی جائیں. اب یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ لگتا ہے کیونکہ مطلب مجھے یہ سمجھائیں کہ جو 2008 میں تنخواہ تھی وہ کیا زیادہ تنخواہ تھی اور اب انہیں کیا کم تنخواہ دی جا رہی ہے؟ کیا یہی معاملہ ہے؟ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ واقعی پہلے کی تنخواہ زیادہ تھی اور اب تنخواہ کم ہے تو ایسا کیوں ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ جی ہاں, یہ جو ڈاکٹروں کی موجودہ تنخواہ ہے افراط زر یعنی انفلیشن کے حساب سے 2008 سے اب بہت زیادہ کم ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں لیکن چند پوائنٹس جو اہم ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں.
ایک تو یہ ہے کہ کئی سالوں سے کئی برسوں سے تنخواہوں میں اضافے کا فریز ہونا. دوسرا اس میں یہ ہے کہ حکومتی سطح پر جو کفایت شاری پالیسیز ہے اس کا امپلیمنٹ ہونا، افراط زر میں مسلسل اضافہ ہونا، اور این ایچ ایس کے بجٹ پر جو دباؤ ہے اس کی بھی وجہ ہے، جس کی وجہ سے تنخواہیں جو ہیں ان کو بڑھایا نہیں گیا، اور اب جو ہے یہ پریشانی جو ہے یہ بنی ہوئی ہے، اور اس کا سامنا حکومت بھی کر رہی ہے اور عوام بھی اس میں جو ہے وہ پریشان ہے، وہ بھی سفر کر رہی ہے. ایم ایم عالم صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ برطانیہ کی جو حکومت ہے اس کا صحت کے حوالے سے اگر کوئی روڈ میپ ہے تو وہ کیا روڈ میپ ہے؟ اچھا، اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ حکومتی موقف کیا ہے، تو اس میں یہ کہوں گا کہ حکومتی موقف یہ ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں جونیئر ڈاکٹرز جو ہیں ان کو پہلے ہی کافی اضافے کے ساتھ 22% اضافے کے ساتھ بجٹ دیا جا چکا ہے، اور مزید اضافہ جو ہے یہ تو ملکی جو خزانہ ہے اس پر بوجھ بنے گا. اور اس پہ کیٹاگوریکلی سیکرٹری ہیلتھ جو ہے انہوں نے بالکل واضح طور پر بی ایم اے کا 29% اضافے کا جو مطالبہ ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہے یہ ناقابل قبول ہے. اور یہ جو ابھی جو ہڑتال تھی اس کو ملا کے اگر ہم بات کریں تو اب تک ٹوٹل کتنی ہڑتالیں ہو چکی ہیں ڈاکٹرز کی، اور عوام جو ہے وہ ان ہڑتالوں سے کتنا متاثر ہوئے ہیں، کس طرح متاثر ہوئے ہیں؟ اچھا، اب تک مکمل ہڑتالیں جو ہیں وہ 12 ہڑتالیں ہوئی ہیں. یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یو کے کا جو سسٹم ہے وہاں پر اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بڑی لیٹ ملتی ہیں، اسپیشل اگر آپ کے بڑے ٹیسٹ وغیرہ ہونے ہیں 2 ماہ 3 ماہ بعد کی جو اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں لوگوں کو. تو اس میں جو پرابلم ہوئی ہے ان 12 ہڑتالوں میں وہ یہ ہے کہ 1.5 ملین اپوائنٹمنٹس این ایچ ایس کو یا تو منسوخ کرنی پڑی یا مؤخر کرنی پڑی، جس کی وجہ سے جو پبلک سفر کیا پبلک نے اس کی وجہ سے کافی دقت اور پریشانی بھی ہوئی اور پریشر اور زیادہ بڑھا. اور فائنلی سر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمیں یہ بھی بتا سکیں کہ اس ہڑتال پر جو عوامی موقف ہے جو تنخواہوں کے معاملے پر، کیا یہ بھی ڈاکٹرز کے ساتھ ہے؟ جی، عوامی رائے کا اگر آپ پوچھیں تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹروں کی حمایت کی ہے اس موقف کی، اور اس کی ایک وجہ این ایچ ایس کے اندرونی سسٹم کی خرابی بھی ہے، جس کا میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ ایک تو اپوائنٹمنٹس بہت لیٹ ملتی ہیں، اور ایمرجنسی میں گھنٹوں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، مور دین 5 hours، یعنی 6 گھنٹے 7 گھنٹے آپ کو ایمرجنسی میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو لوگ اس وجہ سے لوگوں نے ڈاکٹروں کی حمایت تو کی ہے، مگر جو تازہ ترین سروے ہے اس کی رپورٹ کے مطابق 55% یعنی 55% جو لوگ ہیں انہوں نے ڈاکٹرز کی ہڑتالوں کے خلاف جو ہے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. انہوں نے یہ ہڑتالیں جو ہے اس کو کوئی پسند نہیں کیا. اچھا، اس کو اگر کنکلیوڈ کیا جائے اور اس کا ایک خلاصہ اگر رکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ حکومتی موقف یہ ہے کہ مزید تنخواہوں میں اضافہ ناممکن ہے، عوامی رائے جو ہے وہ تقسیم ہے، اور مسئلہ جوں کا توں ہے اور نظام متاثر ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ایم ایم عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور برطانیہ میں جو ڈاکٹرز کی ہڑتال تھی اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو لے کر جاتے ہیں اسی سیگمنٹ میں ہم گریس کی طرف. یونان میں ایک بڑا ہی عجیب سا واقعہ ہوا تھا، اور یو سی برکلے جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس کے ایک پروفیسر کو قتل کر دیا گیا تھا. اب اس پروفیسر کے قتل میں جو یونان کی پولیس ہے اس نے 5 لوگوں کو جو ہے وہ مرڈر کیس میں، اس یونیورسٹی پروفیسر کے مرڈر کیس میں جو ہے وہ اندر کیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ اب ہم ذرا ڈیٹیل میں گفتگو کرنا چاہیں گے. ہمارے نمائندے موجود ہیں جی گریس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. انصر اقبال بصرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بصرہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پروفیسر صاحب تھے جنہیں گولی ماری گئی تھی، پرزسلمو جزورز، ان کو کب اور کہاں پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا؟ یہ تھوڑی سی اگر آپ ہمیں ڈیٹیلز بتا سکیں. جی وعلیکم السلام، اور ویسے بہت شکریہ. جو پروفیسر جزاریو ہیں جو کہ ایتھنز میں قتل ہوئے، ان کا جو تعلق ہے وہ امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سے ہے، جہاں یہ ٹیچنگ بھی کر رہے تھے، اور ایتھنز میں یہ اپنے بچوں کو تحویل میں لینے کے لیے آئے تھے، جن کے اپنی سابقہ بیوی سے 2 ماہ سے یہ کیس چل رہا تھا. اسی سلسلہ میں یہ ایتھنز میں آئے، اور ایتھنز کا جو
नवाही इलाका है आयो पारस्करी, वहाँ इनको इनकी साबिका जो अहलिया है उनके घर के करीब जो है वो गोलियों से छलनी कर दिया, जहां वो ये जख्मों की ताब नाल लाते हुए मौका पर ही जा बहाक हो गए। अच्छा, अब इनको कत्ल करने की कोई वजह सामने आई है? जी अवैस, जो पुलिस की जो अभी तक की तहकीकात हैं उसकी जो मुमकिन वजूहात हैं वो बच्चों का जो तनाज़ा इनका अपनी साबिका बीवी के साथ और माली इख्तलाफात चल रहे हैं वो बताया जा रहा है। प्रोफेसर ने जो है वो अपने कत्ल से 2 माह कबल जो है रिस्ट्रेनिंग आर्डर जो है वो उसके लिए भी दरखास्त दी थी, जिसमें उन्होंने माली इस्तेसाल, ब्लैक मेलिंग और जिस्मानी हमलों के जो है वो इल्ज़ामात जो है वो आयद किए गए थे, जिसकी तहकीकात अभी जारी है। मज़ीद आने वाले दिनों में इस पर जो है वो मज़ीद तहकीकात जो होंगी तो उससे पेशरफ से पता चलेगा। और ये भी बताइएगा कि ज़ेज़ोरस की जो साबिका बीवी है, उसके हवाले से भी कुछ बात सामने आ रही है कि उसका भी इस कत्ल के मामले में कुछ किरदार है, तो वो उसका क्या किरदार है इस पूरे मामले में? जी, जहाँ तक जो है वो साबिका बीवी का किरदार है तो पुलिस का इल्ज़ाम है कि साबिका बीवी ने जो वो कत्ल में अखलाकी जो मामलत है वो फराहम की है, और क्योंकि प्रोफेसर ने जो दावा अदालत में दावा दायर किया था, उन्होंने कहा था कि उनकी साबिका बीवी उनको बच्चों से दूर रखने और उनकी माली इस्तेसाल और उनकी साख को ख़राब करने और साख को नुकसान बनाने की जो है वो कोशिश कर रही हैं। और अब जो ये ज़ेज़ोरस के कत्ल में 5 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, तो इन अफराद की क्या तफ़सील है? कौन लोग हैं? ये क्या डिटेल्स हैं? इनके बारे में क्या बता सकते हैं आप? जी, जहाँ तक जो गिरफ्तार शुदा अफराद है उनका तल्लुक है, उसमें जो प्रोफेसर की साबिका बीवी है और इसकी जो साबिका बीवी का मौजूदा बॉयफ्रेंड है वो है शामिल, और इसमें 2 अल्बानी शहरी, एक बुल्गारी शहरी जो है वो बुल्गारियन शहरी वो शामिल है, जिनको पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और तहकीकात का जो वो आगाज़ कर दिया है। तो अब ये जो 5 जो लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, जो कि मुल्ज़िमान हैं इस पूरे मामले के, तो इनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इक़रार जुर्म कर लिया है, और जो तफ्तीश इनसे हुई है उसमें क्या बातें सामने आई हैं? जी, जहाँ तक जो मुल्ज़मान हैं वो चारों जो मर्द मुल्ज़मान हैं उन्होंने जो वो इतराफ़े जुर्म कर लिया है, जिसमें जो है वो जो प्रोफेसर की साबिका अहलिया का मौजूदा बॉयफ्रेंड है उसने भी जो है वो अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया। जो बहरहाल जो साबिका बीवी है प्रोफेसर की, उसने भी किसी भी किस्म का जो है वो इसमें मुलव्वस होने से, हर चीज़ से इनकार कर दिया कि वो इसमें शामिल नहीं है। और फाइनली बसरा साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि ज़ेज़ोरस की मौत के बाद, उनके कत्ल के बाद, उनके जो बच्चे हैं वो किसकी तहवील में हैं? जी, जो बच्चों की तहवील का मामला है वो इस वक्त हुकूमत जो यूनान की सोशल सिक्योरिटी का जो अदारा है उसके तहवील में है। जो 10 साल जुड़वा बच्चे हैं जो कि अमेरिकी और पुलिस जो है वो शहरियत रखते हैं, जो इस वक्त यूनानी जो हुकाम है उनकी तहवील में है, और जो इसके चाचा हैं और जो इसके भाई हैं प्रोफेसर के छोटे लुकास, वो इसके लिए तगदो कर रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को, इनके अपने भतीजों को लेकर वो महफूज मकाम पर मुंतकिल करके इनकी परवरिश कर सकें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अंसर इकबाल बसरा साहब हमें ग्रीस से जॉइन कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे, और बात हो रही थी कि किस तरीके से यूसी बर्कली के एक प्रोफेसर को कत्ल किया गया था ग्रीस में, और अब उसके हवाले से 5 लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।